बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ज़हमत देने का मकसद ये था कि कुछ रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने ये ऐलान किया था कि पहली क्लास से लेके 8वीं जमात तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रोमोट कर रहे हैं, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो तरीक़ा कार था उसको फाइनलाइज़ करने के लिए हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी एजुकेशन की उनकी एक सब कमेटी बनाई गई थी और उस सब कमेटी ने उस तरीक़े कार को फाइनलाइज़ करना था। सब कमेटी की 2 या 3 मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग्स में उन्होंने इस मसले को हल किया, उसके लिए अपनी सिफारिशात बनाई हैं और ये सिफारिशात हम स्टीयरिंग कमेटी में लेकर जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें तय कर ली गई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि हमारे सूबे के वो तालिब इल्म जो 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक में पढ़ रहे थे मुख्तलिफ़ स्कूल्स और कॉलेजेस में, उनको ज़रा ये इत्मीनान हो कि हमने उनके मुतल्लिक़ क्या फ़ैसले किए हैं। मैंने आपको ये बताया था कि 9वीं जमात से जो 10वीं जमात में जाएगा स्टूडेंट उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी नंबर्स के, इसलिए कि उसका कोई हमारे पास बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स का रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको प्रोमोट कर दिया जाएगा 10वीं जमात में। जो 10वीं जमात में पढ़ने वाला बच्चा है उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है, 9वीं जमात का रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है। हम उसे 9वीं जमात में जो परसेंटेज और जो मार्क्स थी उसकी बुनियाद पर 10वीं जमात में पास करेंगे और इजाफ़ी 3% मार्क्स उसको देंगे। तो अगर किसी बच्चे की परसेंटेज जो है वो 9वीं क्लास में 60% है, तो जब 10वीं क्लास में हम उसको प्रोमोट करेंगे 11वीं के लिए तो उसकी परसेंटेज जो है वो 63% हो जाएगी। 3% उसको इजाफ़ी मार्क्स देकर हम उनको पास कर देंगे। इसी तरह जो 11वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी परसेंटेज और बग़ैर किसी मार्क्स के, और वो चला जाएगा 12वीं जमात में। इसी तरह जो 12वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम पास करेंगे 11वीं जमात के नतीजे की बुनियाद पर, और जो परसेंटेज उसकी 11वीं जमात में होगी उसमें 3% ऐड करके उसको हम 12वीं जमात से पास कर देंगे, प्रोमोट कर देंगे, वो आगे चला जाएगा। इसी तरह जो 9वीं जमात का तालिब इल्म जिसका अभी कोई रिज़ल्ट नहीं है, जब वो 10वीं का इम्तिहान दे तो उसी परसेंटेज की बुनियाद पर उसकी 9वीं की परसेंटेज भी जो है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी और वो उसकी परसेंटेज बन जाएगी 9वीं और 10वीं की मिला के। इसी तरह ये जो 11वीं जमात का तालिब इल्म है उसकी इसी तरह बनेगी। तो आसान बनाने के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे कि 9वीं से 10वीं में जाने वाला बच्चा इस वक्त बग़ैर किसी परसेंटेज के जाएगा, वो प्रोमोट हो जाएगा। 11वीं जमात से 12वीं में जाने वाला बच्चा वो प्रोमोट हो जाएगा बग़ैर किसी परसेंटेज के, बग़ैर मार्क्स के, अगली जमात में चला जाएगा। लेकिन जब वो 10वीं जमात और 12वीं जमात के इम्तिहानात देंगे तो जो परसेंटेज उनकी 10वीं में और 12वीं में आएगी उसी को हम अज्यूम कर लेंगे कि 9वीं और 11वीं में भी उसकी परसेंटेज वही है और वही उसकी एक्यूमुलेटिव जो है परसेंटेज की बुनियाद पर उसको नंबर मिल जाएगा। और जो 10वीं का बच्चा है वो 9वीं की परसेंटेज की बुनियाद पर जाएगा, उसको 3% इजाफ़ी मिलेंगे, और इसी तरह जो 12वीं का बच्चा है उसको भी 3% इजाफ़ी मिलेंगे और 11वीं जमात के नतीजे पे वो प्रोमोट हो जाएगा। ये तो बड़ा एक सीधा सा था, वो हो गया। एक और चीज़ थी जिसमें मैंने आपको उस वक्त बताया था कि वो अभी तक एक मसला है जिसको हम हल करना चाहते हैं। वो ये चीज़ थी कि जो बच्चे कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गए हैं उनको हम क्या करें। तो जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया था, जो NCC में हुआ था, वो इस तरह से था कि जो बच्चे 40% पेपर्स में फ़ेल होंगे उनको वो पास कर देंगे, लेकिन 40% से ज़्यादा पेपर्स में अगर वो फ़ेल होंगे तो उनको वो पास नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी ने सब कमेटी बनाई उसमें हमने ये फ़ैसला किया कि हम तमाम बच्चों को पास कर देंगे, चाहे वो सारे के सारे पेपर्स में ही क्यों ना फ़ेल हो। उसकी वजह उसकी ये है कि अगर हम किसी बच्चे को इस बुनियाद पर पास नहीं करते कि वो कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गया है
تو ہمیں اس کو ایک چانس دینا پڑے گا کہ وہ امتحانات میں آ کر اپیئر ہو. اور اس پر کافی بحث ہوئی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو کسی چانس ہم دیں، لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم بچوں کو امتحانات میں بٹھا سکیں گے کہ نہیں بٹھا سکیں گے. تو اس غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تمام سبجیکٹس میں اگر فیل بھی ہیں تو انہیں سمپل پاسنگ مارکس، کوئی ان کی پرسنٹیج زیادہ نہیں ہوگی، جتنے منیمم نمبرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے جو 33% ہوتے ہیں، وہ 33% نمبرز ان کو دے کر ان کو ہم پاس کر دیں گے تاکہ وہ بھی اگلے سال چلے جائیں. اور اسی طرح سے جو بچے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیئر ہوتے ہیں، ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتے ہیں، کسی اسکول کی میں ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح کا فارمولہ جو ہے ہم اڈاپٹ کریں گے. تو ہوگا یہ کہ صوبہ سندھ میں تمام کے تمام بچے پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک وہ اپنی اگلی جماعتوں میں پروموٹ ہو جائیں گے بغیر کسی امتحان کے، اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کون سا بچہ کتنے پیپرز میں فیل ہوا ہے یا کتنے پیپرز میں پاس ہوا ہے. اب 2 چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی. کچھ بچے پاس ہو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے دوبارہ فارمز جمع کراتے ہیں اور وہ آ کر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ پیپرز دیں. چونکہ وہ پیپرز ان کے نہیں ہو رہے ہیں لہٰذا ہم انہیں پروموٹ کر دیں گے، لیکن اگر ان کی خواہش ہو کہ وہ دوبارہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے امتحان دینا چاہیں تو اگلے سال جب یہ امتحانات ہوں گے وہ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں. ہم ان کی جو ایڈمیشن کی فیس انہوں نے ابھی دی ہوئی ہے، رجسٹریشن کی فیس، اسی فیس کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیں گے، ایڈیشنل ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے. اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل کوالیفیکیشن کے لیے یا اپنے سبجیکٹس یا گروپس کو چینج کرنے کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے. اس سال کوئی اسپیشل ایگزامینیشن نہیں ہوگا. اگلے برس جب یہ ایگزامس ہوں تو وہ اپنی اس سال کی جمع کرائی ہوئی فیس کی بنیاد پر ان پیپرز میں آ کر اپیئر ہو سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہو یا سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہوں یا گروپ چینج کرنا چاہتے ہوں اس کے اندر وہ آ کر اپروو ہو سکتے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں 9ویں جماعت میں جو اس وقت بچہ ہے اس نے بورڈ کا کوئی امتحان نہیں دیا ہوا، تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی پرسنٹیج دیں، تو اس کو ہم پرسنٹیج نہیں دیں گے اور 11ویں والے کو بھی پرسنٹیج نہیں دیں گے. وہ پروموٹ ہو جائیں گے اگلی کلاس میں. 9ویں والا 10ویں میں جائے گا، 11ویں والا 12ویں میں جائے گا، بغیر نمبرز کے، بغیر پرسنٹیج کے جائے گا اور وہ پاس ہو جائے گا، پروموٹ ہو جائے گا. پاس بھی نہیں بلکہ پروموٹ ہو جائے گا اگلی کلاس میں. لیکن جب وہ 10ویں کا امتحان دے گا اگلے برس اور 12ویں کا امتحان دے گا اگلے برس، تو جو اگلے برس ان کی پرسنٹیج آئے گی وہ ہم ازیوم کریں گے دونوں برسوں کی، 9ویں کی اور 10ویں کی اور 11ویں اور 12ویں کی. تو یہ اس طرح سے ہوگا. تو جو 10ویں جماعت کا ہے اور 12ویں جماعت کا ہے اس کا رزلٹ ہمارے پاس بورڈ کا موجود ہے 1 سال کا، تو اسی رزلٹ کی بنیاد پر ہم اس کو پروموٹ کریں گے، 3% اس کو ہم اضافی مارکس دے دیں گے. تو یہ اس کا طریقہ کار تھا. یہ ایک تو یہ چیز تھی، اس میں کوئی کنفیوژن ہوگا تو آپ سوال کر لیجئے گا. 1-2 اور چیزیں بھی ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں. اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کے ایشو پر آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب نے 3-4 روز قبل ایک بڑی تفصیلی اور بڑی مدلل پریس کانفرنس کی، جس میں یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے، چینی کے کمیشن کی رپورٹ ہے، اس کی بنیاد پر، اس کی سفارشات کے سامنے، اس کے جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں اس کی بنیاد پر آپ کے ذریعے پوری قوم سے تفصیلات شیئر کی. لیکن اگر آپ ایک بات نوٹ کریں تو پی ٹی آئی نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور پی ایم ایل این کے خلاف بھی. وہ چلے جاتے ہیں جی نون لیگ نے یہ کیا، پیپلز پارٹی نے یہ کیا. نون لیگ اپنے جواب دے رہی ہے. میں صرف عرض کروں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ جتنی بھی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے سبسڈی غلط دے دی اور آج شوگر ملوں کی بات کی گئی،
یہ تمام کے تمام ایشوز جو ایک JIT بنائی گئی تھی آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف ثاقب نثار صاحب کے خواہش پر، اس میں یہ تمام چیزیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کی ہیں، ایک چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ شوگر ملیں بھی دیکھی ہیں، سبسڈی بھی دیکھی ہے، اور پتہ نہیں جو چیزیں کسی کا تعلق نہیں بنتا تھا وہ بھی ساری کھنگال ڈالی انہوں نے۔ ہر چیز کی تحقیقات ہوئی ہیں، اس کی بنیاد پر ریفرنسز بھی بنائے گئے ہیں، کچھ بنائے جا رہے ہیں اور وہ عدالتوں میں۔ ہماری صرف ایک گزارش ہے کہ وزیر اعظم نے جو یہ کمیشن بنایا تھا وہ بنایا کیوں تھا؟ یہ سوال صرف PTI کے لوگوں سے ہمارا ہے، وزیر اعظم سے ہے، اور ان کے جو یہ کچھ جگادری روزانہ بیٹھتے ہیں، جو چول قسم کے لوگ روزانہ بیٹھ کے 2-4 یہ ڈرامے کرتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے، جواب تو وہ کبھی نہیں دیں گے۔ اگر وزیر اعظم نے کمیشن بنایا اور اس لیے بنایا کہ چینی کی قیمتوں میں نومبر 2019 سے لے کر فروری 2020 تک بے پناہ اضافہ ہوا، اور اس ملک کے غریب لوگوں، عام لوگوں کی جیبوں سے 300 ارب روپے سے زائد کی رقم لوٹ لی گئی، ڈاکہ مارا گیا چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے۔ وزیر اعظم نے کمیشن بنایا کہ کمیشن تحقیقات کرے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ صرف ایک مقصد کے لیے کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن نے، جو کمیشن بنایا گیا تھا 20 فروری 2020 میں، اس کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی 9 مارچ 2020 کو وزیر اعظم کو، اور جس میں بتایا گیا کہ قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کابینہ نے کیا۔ شور مچا، وزیر اعظم نے کہا اس کی بھی تحقیقات کراؤ۔ وہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ تھا، اس کو تو ہٹا دیا، تحقیقات کہاں پہنچی کسی کو نہیں پتا۔ خود کابینہ کو صدارت کرتے ہیں، خود فیصلہ کرتے ہیں، پھر لوگ جب شور مچاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا، اس کی تحقیقات کرو۔ گیس کی قیمتوں میں 2 مرتبہ اضافہ کابینہ نے کیا، وزیر اعظم نے کابینہ کی صدارت کی۔ اس کے بعد جب پتہ چلا گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں، کہتے ہیں تحقیقات کرو، کیسے ہو گئی؟ پھر تحقیقات ہوئی، کچھ نہیں پتہ کیا ہوا۔ بھارت سے دوائی جہاں جو ابھی آنی تھی بند تھی، سارا کچھ تجارت کاروبار بند تھا، بھارت سے امپورٹ کی اجازت وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ نے کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے دی۔ جب شور مچا تو کہتے ہیں تحقیقات کرو، یہ کیسے ہو گیا؟ یار یہ کیا مذاق ہے؟ خود فیصلے کرتے ہیں کابینہ کی صدارت کرتے ہوئے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کابینہ نے ہوا فیصلہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کابینہ میں وزیر اعظم جب بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان پیپرز کو پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، کوئی انہیں پڑھ کے سمجھاتا بھی ہے کہ نہیں سمجھاتا ہے۔ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت خود دی، چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سبب خود بنے، اس کے اوپر تحقیقات بھی خود کروائی، رپورٹ بھی آ گئی، ذمہ دار بھی خود ہیں، پھر کوئی نہیں پوچھ رہا ان سے۔ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے 2-3 اور ایمنسٹی اسکیمز کے نتیجے میں سہولتیں لینا شروع کر دی ہیں۔ جو اس وزیر اعظم کا ٹریک ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خود فیصلے کرتے ہیں، خود مکر جاتے ہیں، خود تحقیقات کرواتے ہیں، خود ہی پھر جو ہے وہ رپورٹیں بنا کے کمیشن بنا دیتے ہیں۔ تو جو یہ کنسٹرکشن کو ریلیف ملا ہوا ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ وزیر اعظم خود اس پہ کمیشن بنائے گا، اور جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، جو ان کے اپنے جگادری ہیں، جو کنسٹرکشن کے کام میں ہیں، جو ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، وہ تو بچ جائیں گے، باقی سارے دھر لیے جائیں گے اور یہ انکوائری اس کی پھر ہوگی۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب جو کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ ان کے کابینہ میں، ان کی پارٹی میں جو بین الاقوامی جگادری بیٹھے ہیں، جو لوگ PTI کو فائنینس کرتے ہیں، جو PTI کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ اس قسم کے فیصلے کراتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور باقیوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی جو نقصان ہوتا ہے وہ پاکستان کی قوم کا ہوتا ہے۔ ان کی جیب سے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے نکل کر ان کے ATMs کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر نیب نے اپنی غیر جانبداری ثابت کرنی ہے تو PTI کے ان تمام وزیروں کو، ان تمام لوگوں کو فوراً گرفتار کرو جن کی وجہ سے 300 ارب سے زائد روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکل کر PTI کی ATMs کی جیب میں گئے اور ان ATMs کے ذریعے PTI کے اوپر خرچ ہوئے ہیں۔ میں ایک اور بڑا ایشو ہے امپورٹنٹ، ہمارے اوورسیز پاکستانی
جو بہت بڑی تعداد میں دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں، اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے جس طرح سے وہ بیچارے ان ملکوں میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ پی ٹی آئی اگر فورن ایکسچینج کی ضرورت ہو تو آپ منتیں کرتے ہو اپنے اوورسیز پاکستانیز کو کہ خدا کے لیے آپ جو ہے یہاں پیسے بھیجیں۔ اگر آپ کو چندہ چاہیے ہو تو آپ ان سے مطالبہ کرتے ہو اوورسیز پاکستانی سے کہ ہمیں چندہ دیں آپ، تاکہ اپنی معیشت کو ٹھیک کریں اور اپنے جو اللہ تللے کے خرچے ہم پورے کریں، اور اس سے پھر لوٹ مار مچائیں۔ جو فورن فنڈنگ کا کیس بھی ان کا چل رہا ہے، انہی سے پیسے مانگتے ہو۔ آج وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، بیچارے پریشان ہیں بچوں سمیت۔ اس حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے سوائے ڈرامے بازیاں کرنے کے۔ جو لوگ آئے ہیں ان سے 3 گنا کرائے زیادہ لیے گئے، پی آئی اے نے زیادہ کرائے لیے ان سے، اور بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو جہازوں میں بھر کر لے کر آئے ہیں۔ کوئی جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو نہیں کیا گیا ہے، آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں۔ 3 گنا کرائے زیادہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جس طرح جہازوں میں بٹھا کر لاتے ہیں، وہ بالکل ساری دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کرونا کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں۔ بیچارہ کسی ملک سے پاکستانی جہاز میں ٹھیک بیٹھتا ہے، یہاں اترتا ہے تو کرونا کا مریض ہو کے نکلتا ہے۔ یہ پی آئی اے اور اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی ہے۔ یہاں روزانہ آپ کے پاس ویڈیوز آتی ہوں گی، دنیا میں پاکستان کی ایمبیسیز کے باہر جس انداز میں وہ پاکستانی بیچارے دربدر ہو رہے ہیں، کئی دنوں سے وہ ایمبیسیوں کے باہر سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس حکومت کو کوئی ان کا احساس نہیں ہے۔ یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے مسئلوں کو حل کیا جائے، اور پی آئی اے ان سے کرائے کم لے۔ یہ کہنا کہ جی جہاز خالی جاتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، اور بھائی ان پاکستانیوں نے جو دوسرے ملکوں میں کما رہے ہیں، پاکستان کی اکنامی کو چلایا ہے ہمیشہ۔ ان کے لیے اگر پی آئی اے کچھ خرچ کر دے گا تو احسان نہیں کرے گا ان کے اوپر۔ آج وہ مشکل میں ہیں، آج ان کو ضرورت ہے مدد کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، پی آئی اے کو کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑ رہا۔ ان کی ٹکٹوں کی قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ پی آئی اے نے اپنی ٹکٹس میں سستے نہیں کیے اور مہنگے کر دیے ہیں، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان سے جو ہے وہ واپس سستے ٹکٹ دیے جائیں ان کو، اور ان کو فوری طور پر بلایا جائے۔ یہ جو میں نے اس دن بھی بات کی پی آئی اے کے حادثے کی، دیکھیں آج بھی پی آئی اے میں، یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، اس کے پیپر موجود ہیں، قانون کے مطابق، رولز کے مطابق، دنیا کے جو رولز ہیں، جو کیپٹن ہیں، جو پائلٹس ہوتے ہیں، وہ 12 گھنٹے کی فلائٹ کر سکتے ہیں مسلسل، 12 گھنٹے، اس سے زیادہ وہ فلائی نہیں کر سکتے۔ 4 گھنٹے اضافی ان کو دیے جا سکتے ہیں اگر کوئی صورتحال ایسی ہو جس میں یہ ضروری ہو جائے۔ یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ نہیں کہ 16 گھنٹے، 12 گھنٹے ہے، 4 گھنٹے اضافی یہ رولز ہیں، اس کے مطابق ان کو دیے جا سکتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ بہت ایمرجنسی ہو، کوئی بہت ہی ضروری ہو جائے، تو یہاں پر سول ایویشن ان کو 1 گھنٹے کا ویور دے سکتی ہے۔ یہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے، کیس ٹو کیس ہوتا ہے۔ اگر کہیں ایسی صورتحال ہو تو وہ 17 گھنٹے ہو جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس پی آئی اے کی موجودہ انتظامیہ نے سول ایویشن سے 4 گھنٹے کا بلینکٹ ویور لیا ہوا ہے، بلینکٹ ویور، جو بین الاقوامی فضائی اصول جو ہیں، سول ایویشن کے جو رولز ہیں، اس کی وائلیشن ہے۔ اگر 16 گھنٹے ایک، اور اگر پائلٹ 4 ہوں تو یہ 18 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 1 گھنٹہ وہ جو ویور آپ دے سکتے ہیں کیس ٹو کیس، 4 گھنٹے انہوں نے اور دے لیے ہیں۔ یہ 22-23 گھنٹے کی فلائٹ آپ کپتانوں سے کراؤ گے۔ اس کی وجہ سے جو سیفٹی میجرز ہیں، جو حفاظتی اقدامات ہیں پی آئی اے میں، وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں۔ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ جو آواز اٹھائے گا اس کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ کرونا آنے کے بعد یہ ایس او پیز ہر جگہ کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 50 سال سے بڑی عمر کا آدمی مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائے۔ ہم کہتے ہیں 50 سے 55 سال کی زائد عمر کا آدمی مارکیٹ میں نہ جائے، شاپنگ مال میں نہ جائے، ٹرانسپورٹ میں نہ سفر کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو
زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہماری پی آئی اے کی موجودہ انتظامیہ، انہوں نے جو کانٹریکٹ پہ پائلٹس رکھے ہوئے، جو ریٹائرڈ پائلٹس ہیں جن کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں، چونکہ وہ بیچارے کانٹریکٹ پر ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے کہ کرونا کے حالات میں جا کر یہ ساری فلائٹ یہاں چلاؤ۔ جو اسپیشل فلائٹ چل رہی ہیں اس میں میجورٹی جو ہے ان ریٹائرڈ 60 سال سے زائد عمر کے کانٹریکٹ والے پائلٹس کی ہے جن کو بھیجا جاتا ہے۔ مطلب دنیا بھر کے ساری جو وائلیشن ہے وہ یہ پی آئی اے کی انتظامیہ کر رہی ہے۔ کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ جو آواز اٹھائے گا وہ نوکری سے نکل جائے گا۔ ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں بھائی کہ خدا کے لیے پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جو دنیا بھر کے اصول ہیں اس پہ چلائیں، یہ جو بنیادی اصول ہیں، جو رولز ہیں، ان کی وائلیشن نہ کریں۔ آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کے اوپر ظلم اور جبر نہ کریں، جو طور طریقے دنیا چلا رہی ہے اس کے مطابق چلائیں۔ یہ سارے راستے فوراً بند ہونے چاہیے۔ پی آئی اے کے اندر جتنی ایسوسیشنز ختم کی گئی ہیں اس کو ایسینشیل سروسز ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ یہ ان کا آئینی حق ہے۔ آئینی حق کو غصب کرنا نامناسب بات ہے، غیر آئینی بات ہے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی سوال کریں تو میں حاضر ہوں۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان کی معیشت کی جو حالت ہے، جو ماہرین کہہ رہے ہیں، وہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کی بدترین معاشی حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اور یہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے۔ کرونا تو ابھی مارچ میں، فروری میں آیا نا۔ اس سے پہلے اگر آپ ان کی معیشت کے حالات کو اٹھا کے دیکھیں تب بھی انہوں نے برباد کر کے رکھ دی معیشت۔ انہوں نے فگر فجنگ کی، اپنی جی ڈی پی گروتھ کے جھوٹے فگرز بتائے جو ثابت ہوئے ہیں۔ 1.9 تھی، انہوں نے زیادہ بتائی، جھوٹ بولا، قوم سے جھوٹ بولا، دنیا سے جھوٹ بولا، ورلڈ بینک سے جھوٹ بولا، IMF سے جھوٹ بولا، اپنی عوام سے جھوٹ بولا۔ جھوٹ بول کر اپنی معیشت کی گروتھ انہوں نے زیادہ دکھائی۔ اور آج بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنی اسپیس ہے کہ جو آپ کو قرضوں کی ادائیگی کرنی تھی وہ ڈیفر ہو گئی ہے، ان حالات میں یہ مزید اتنے قرضے لینے جا رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے نہیں لیے۔ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 سال میں قرضے لیے، اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت نے 1 برس میں لیے۔ PMLN نے بھی ہم سے زیادہ قرضے لیے، لیکن PMLN نے بھی جتنے 5 سال میں لیے، اس نالائق نااہل حکومت نے یہ 18-20 مہینوں میں لے لیے ہیں قرضے۔ جتنی بے روزگاری اس نالائق اور نااہل سلیکٹڈ حکومت کے دور میں ہو رہی ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ جو مہنگائی اس نالائق نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کے دور میں ہوئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اگر فائنینشیل ایمرجنسی کہیں لگنی چاہیے تو وہ وفاقی حکومت پر لگنی چاہیے، جہاں نالائق ترین لوگ بیٹھے ہیں، جہاں کرپٹ ترین وزیر بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کی عوام مصیبت کا شکار ہے۔ اس پر بالکل فائنینشیل ایمرجنسی لگنی چاہیے۔ سندھ حکومت اس وقت پاکستان میں تمام حکومتوں سے بہتر انداز میں گورن کر رہی ہے، بہتر انداز میں اپنی حکومت چلا رہی ہے، بہتر انداز میں اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بچانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ علی زیدی سے کبھی یہ پوچھ لیں کہ 18ویں ترمیم ہے کیا۔ اگر آپ کو یہ بتا دیں نا کہ اس 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کے کتنے آرٹیکل جو ہیں وہ تبدیل ہوئے تھے تو میں سانسیں چھوڑ دوں گا۔ یہ چول قسم کے لوگ ہیں سارے، ان کو کچھ نہیں پتا۔ یہ آتے ہیں یوں اسٹائل یہ کر کے، بھائی اس طرح کوئی باتیں ہوتی ہیں کیا؟ پتہ ان کو ککھ نہیں ہے۔ ان سے صرف آپ یہ پوچھ لیجئے کہ KPT میں آپ نے کیا کیا تھا، بس۔ اگر آپ کو یہ گالم گلوچ میں نہ اترا نا، صرف یہ پوچھے گا، کچھ نہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کہے گا تم نے کرپشن کی ہے، مجھے نہیں پتا۔ صرف یہ پوچھیے گا کہ چیئرمین KPT سے تمہارا مسئلہ کیا تھا۔ تو ان کو 18ویں ترمیم کا کچھ نہیں پتا۔ 18ویں ترمیم 1973 کے آئین کے بعد
پاکستان کی تاریخ کا وہ اتنا بڑا کارنامہ ہے پارلیمنٹ کا، جس پر تمام صوبے متفق تھے، تمام سیاسی جماعتیں متفق تھیں، جس کے ذریعے صوبوں کے درمیان جو خلیج تھی وہ ختم ہوئی ہے، جس کے ذریعے چھوٹے صوبوں کی بڑے صوبوں کے متعلق جو غلط رائے تھی، جو ایک تاثر تھا، وہ ختم ہوا ہے۔ صوبوں میں ایک ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے، اور صوبوں میں اگر ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے تو اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے اس نالائق نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اختیارات ملے ہوئے ہیں۔ اس 18ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کو اختیارات ملے ہوئے ہیں۔ اس 18ویں ترمیم کے ذریعے صرف صوبائی خود مختاری نہیں ملی تھی، پارلیمنٹ خود مختار ہوئی تھی، وزیر اعظم خود مختار ہوا تھا۔ اور میں کہہ رہا ہوں یار، ان سے صرف پوچھ لو کہ 18ویں ترمیم میں کتنے آرٹیکلز تھے جن میں ترمیم ہوئی تھی، اگر آپ کو بتا دیں تو مان جاؤ۔ ان کو کچھ نہیں پتہ، ان کو واٹس ایپ پہ وہ میسیج آتا ہے، جب کوئی سوال کرے تو کہہ دینا 18ویں ترمیم۔ اور اللہ کے بندے، 18ویں ترمیم ایک کارنامہ ہے۔ 18ویں ترمیم کی وجہ سے تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ کے پی کے کی حکومت نے بڑی کارروائیاں کی، اچھے اچھے کام کیے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے لیے عمران خان نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے کے پی کے میں ہم نے بڑے کام کیے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے سب کہا تھا نا، تو یہ صرف سندھ کے لیے تھوڑی ہے، یہ پنجاب کے لیے بھی ہے، یہ کے پی کے لیے بھی ہے۔ تو یہ چول قسم کی لوگوں کے باتوں میں مت جایا کرو، اس کو اگنور کیا کرو۔ دیکھیں، لاک ڈاؤن کے فیصلے ہر صوبائی حکومت نے خود کیے تھے۔ پھر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے اوپر ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے، اس کے بعد این سی سی کے پلیٹ فارم سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ تو لاک ڈاؤن صوبائی حکومتوں کے آرڈرز کے مطابق جس طرح چل رہے ہیں تو برائے نام ہی ہیں، لیکن جو چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ این سی سی کی جو میٹنگ ہوئی تھی 7 مئی کو، اس میں یہ ہوا تھا کہ جو فیصلے این سی سی نے 7 مئی کو کیے ہیں وہ 31 مئی کو دوبارہ ہم ریویو کریں گے، لیکن 31 مئی سے پہلے ہی بہت ساری صوبائی حکومتوں میں اس میں رد و بدل کیا، اور یہاں پر بھی ہوا، کوئی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوا۔ تو جو میٹنگ آج ہونی تھی، اب وہ غالباً شاید کل ہو رہی ہے، تو کل این سی سی کی میٹنگ ہوگی، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اسکول جو ہیں وہ ان کی پراپرٹی ہے، اپنی مالکان کی۔ اگر کرائے پہ ہیں تب بھی انہوں نے کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، اگر ذاتی ہیں تب بھی ان کے ہیں۔ ابھی جا کے تالے کھولنے بیٹھ جائیں، کس نے منع کیا؟ ان کی پراپرٹی، ہم تھوڑی روکیں گے ان کو۔ ہم نے جو بند کیا ہوا ہے، تدریسی عمل بند کیا ہوا ہے، اور وہ بند رہے گا۔ وہ کوئی اسکول مالک اپنی مرضی سے شروع نہیں کر سکتا۔ وفاقی حکومت نے این سی سی میں یہ طے کیا تھا کہ پورے ملک میں 15 جولائی تک اسکول بند رہیں گے۔ ہم نے وہ 15 جولائی کی ڈیٹ اناؤنس اس لیے نہیں کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں اناؤنس کرنی ہو کوئی بھی تاریخ، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پورا اپنا اکیڈمک پلان دیں، جس طرح ہم نے پہلے دیا تھا مارچ میں، وہ ہم پورا پلان دیں گے۔ اس لیے اس پر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید، ہمارا ارادہ ہے کہ منگل کو 2 جون کو اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کریں گے، اور اس میٹنگ میں یہ طے کر لیں گے کہ اکیڈمک پلان ہمیں کس طرح بنانا ہے اور اسکولز کب کھولنے ہیں۔ لیکن جو ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 1 جون سے اسکول اور کالجز کھلیں گے، وہ ہم نے وڈرا کر کے نیا آرڈر جو ہے وہ ایشو کر دیا کہ 1 جون کو اسکول نہیں کھلیں گے، اور نئی ڈیٹ ہم بعد میں اناؤنس کریں گے۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے۔ جو پرائیویٹ اسکول مالکان کہہ رہے ہیں اسکول کھولنے ہیں، وہ ابھی سے کھول کے بیٹھ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تدریسی عمل بند ہے، وہ بند رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے حالات ہیں، کوئی پیرنٹس ان حالات میں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے۔ دھونی صاحب، جیسے آپ نے 12ویں جماعت تک بات کی، 10ویں کے بعد 11ویں 12ویں میں پری میڈیکل ٹریننگ جیسی ٹف ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پاس ڈائریکٹلی کر دیں گے تو ورک لوڈ بڑھے گا، اور ہر کوئی آسان سمجھے گا کہ اب تو میڈیکل آرام سے ہم بیچلرس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بنا پڑھے بھی؟ نہیں، دیکھیں، جو آپ کے پروفیشنل کالجز ہیں ان میں ایڈمیشن کے لیے اپنا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے،
اور اس ٹیسٹ میں ہم کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دے رہے ہیں. اس ٹیسٹ میں البتہ یہ ضرور ہو رہا ہے, ہم نے بات کی ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کا, اس سے کہ ان یونیورسٹی سے یہ گزارش ضرور کی جائے کہ جو منیمم پرسنٹیج ریکوائرڈ ہوتی ہے اس ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کے لیے, اس میں کچھ ریلیکسیشن ضرور دے دیا جائے, تاکہ جو بچے امتحان نہیں دیں گے, ممکن ہے وہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ان کی پرسنٹیج بڑھے گی, تو کم از کم ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو, وہ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہو جائیں. لیکن اس ٹیسٹ کو پاس کرنے میں کسی قسم کی کوئی رعایت کسی طالب علم کو جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. دیکھیں, میں ایک عرض کر دوں کہ یہ جی آئی ٹیز سب کے پاس ہیں, آپ لوگوں کے پاس بھی ہیں, ہر آدمی کے پاس ہیں, لیکن قانونی طور پر پاکستان کے قانون کے مطابق ان جی آئی ٹیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی آئی ٹیز بنائی جاتی ہیں صرف تحقیقات کرنے کے لیے. جس طرح کسی بھی جرم میں اگر کوئی شخص گرفتار ہو اور پولیس اس کی تحقیقات کرتی ہے اور اپنی تحقیقاتی رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دیتی ہے, اس تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر کبھی بھی کسی شخص کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ تحقیقات پولیس اپنی تحویل میں لینے کے بعد کرتی ہے, تو اس کو کوئی عدالت اتنا مستند تسلیم نہیں کرتی ہے. لہٰذا یہ جتنی جی آئی ٹی رپورٹس ہیں ان کی حیثیت بھی اسی ایک تحقیقاتی رپورٹ کی ہے جس طرح کوئی اور عام تحقیقاتی رپورٹ ہوتی ہے. اس کو پبلک کرنے سے ایک امکان ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں شاید جو انصاف کی فراہمی ہے اس کے راستے میں حائل ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. جس طرح آج کل میڈیا پر ان جی آئی ٹیز کو اچھالا جاتا ہے, حالانکہ وہ غلط ہوتی ہیں. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر عاصم کی بھی ایک جی آئی ٹی رپورٹ بنی تھی نا, 462 ارب روپے کا الزام تھا ڈاکٹر عاصم کے اوپر کہ اس نے کرپشن کی ہے. کیا ہوا اس کا؟ ڈاکٹر عاصم کو دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دیا گیا تھا اس جی آئی ٹی میں. بل گیٹ سے زیادہ اس کی جائیداد اور اس کا پیسہ تھا. اگر اس جی آئی ٹی رپورٹ کو مان لیں تو ڈاکٹر عاصم دنیا کا امیر ترین آدمی اور 462 ارب, مطلب کس کو کہتے ہیں 462 ارب روپے, اس کی اس نے کرپشن کی تھی. اب مجھے بتائیے کیا یہ چیزیں حقیقت سے دور دور بھی کہیں ملتی ہیں؟ لیکن چونکہ میڈیا پہ بڑا شور شرابہ مچا, اس سے لوگوں کا اوپینین چینج ہونے کے امکانات ہوتے ہیں, اس سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے. یہ جو میڈیا پہ ایک ماحول بنتا ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. جو انصاف کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ وہ فیئر ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام الزامات جو جی آئی ٹیز میں لگے ہماری قیادت کے خلاف خاص طور پر, ان پر ساری یہ ریفرنسز ہیں, مقدمات ہیں. کون سی چیز ہے جس میں کسی کے خلاف کیس نہیں بنا ہوا؟ مجھے بتائیں نا آپ, سب پر تو ہے. تو یہ میں ان سے جو یہ چمار جو ہیں بیچارے ان کے 2-4 منسٹر ہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کی باتوں کو حیثیت نہیں دیا کریں. میری ان سے گزارش ہے کہ باقی تو جی آئی ٹیز تھی نا, یہ کمیشن تو آپ لوگوں نے بنایا, اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان چور ہے. یہ کمیشن کہتا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے اس ملک میں چینی مہنگی ہوئی ہے, عمران خان کی وجہ سے 300 ارب روپے پاکستانی قوم کی جیب سے نکلے ہیں. اور پہلے اس کو تو رگڑا لگاؤ, اندر ڈالو. تم تو کہتے تھے نا عمران خان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اگر وہ کرے گا. یہ کمیشن کہہ رہا ہے, تمہارا بنایا ہوا کمیشن کہہ رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی آپ کہہ رہے ہیں.
میری بات کی آپ تائید کر رہے ہیں کہ جو JITs بنتی ہیں ان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ مصدقہ نہیں ہوتی ہیں، اس میں حقیقت اتنی نہیں ہوتی ہے، اس میں سچ اتنا نہیں ہوتا ہے. اب اس کو اگر آپ پبلک کرتے ہیں تو وہ جو انصاف کے بنیادی تقاضے ہوتے ہیں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو JIT میں 4-5 مختلف اداروں کے افراد ہوتے ہیں جو تحقیقات کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بھائی اگر ڈاکٹر عاصم سے آپ اتنی چیزیں اگلوا سکتے ہو کہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہو جائے، 462 ارب کی کرپشن ہو جائے، تو بھائی ثابت کرو. نہیں ہو رہی نا، غلط ہے باتیں، چونکہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ JITs جتنی بھی بنی ہے ان کی رپورٹس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں میں کیسز ہیں، مقدمات ہیں، عدالتیں فیصلہ کریں. اگر وہ سمجھتی ہیں چیزیں ٹھیک ہیں، شواہد موجود ہیں، سزائیں دیں اس کی بنیاد پر. یار ایک افسر دیکھیں نہیں ہوتا، JIT میں مختلف لوگ ہوتے ہیں اور JIT میں مختلف اداروں کے لوگ ہوتے ہیں اور JIT میں جو اگلوایا جاتا ہے کس طرح سے مجھے نہیں پتا، ابھی تک تو میری نہیں بنی لیکن جو بنایا جاتا ہے، اگلوایا جاتا ہے، اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہی اس نے کہا، کن حالات میں کہا، کیوں کہا، کس طرح سے کہا، اس کا تو آپ کو بھی نہیں پتا تھا. تھینک یو جی.